बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, उसके हवाले से आपको बताएं कि हम आज के दिन जो है वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे, मकबूजा कश्मीर के अंदरूनी हालात को डिस्कस करेंगे और इन हालात पर बैनुल-अक़वामी खामोशी को भी डिस्कस किया जाएगा आज के प्रोग्राम में। ये हमारा पहला टॉपिक होगा और इसी से रिलेटेड हम जो है वो फर्दर डिस्कशन करेंगे कि आखिर मकबूजा कश्मीर आज़ादी से महरूम क्यों है। एक जानिब जब हम ये कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो हैं दुनिया के ख़त्ते मौजूद हैं, इलाके मौजूद हैं जहाँ पे बहुत सारी महरूमियाँ हैं, मुश्किलात हैं, ज़िंदगी का घेरा तंग है, वहीं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को जानना, समझना और इस सूरत हाल से आगाह होना, बैनुल-अक़वामी तौर पर जो है वो भी इसकी आगाही फराहम करना, इसके लिए आवाज़ बुलंद करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। आज इस ज़िम्मेदारी के हवाले से डिस्कशन की जाएगी मकबूजा कश्मीर की अंदरूनी सूरत हाल और बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 से लेके अब तक की जो सूरत हाल है। हम देखते हैं कि किस तरह से कश्मीरियों पर ज़िंदगी का घेरा तंग किया गया है। अशाए खुरनोश की किल्लत की बात की जाए, दवाइयों की कमी की बात की जाए, शीरख्वार बच्चों के लिए खुराक की फराहमी की बात की जाए, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हम आए दिन जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, हम उनके हवाले से आगाह होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी खामोशी हमें सामने नज़र आती है। कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं दिया जा रहा, कश्मीरियों को उनकी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं दिया जा रहा, उन पर ज़िंदगी का घेरा तंग किया जा रहा है, उनसे उनके बुनियादी हुकूक छीने जा रहे हैं, बुनियादी हुकूक सलब किए जा रहे हैं। इसके हवाले से बात करना और उन हालात को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हम आज इन्हीं हालात को डिस्कस करेंगे। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं या हम ज़राए इब्लाग़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे इंटरनेट फैसिलिटी हो, चाहे हम देखें कि रेडियो, टेलीविज़न या फिर टेलीफोन जैसी सहूलियत भी वहाँ पर मैसर नहीं है। इस कदर हालात कशीदा हैं। इन्हीं कशीदगियों को हम जो है डिस्कस करेंगे और गासिब भारत के जो नापाक अज़ाइम हैं, जो नापाक साजिशें हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और जब उनको डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली हम ये देखते हैं कि उसका एक अक्स हमें जो है वो भारत के अपने अंदर, अपने मुल्क में भी नज़र आ रहा है कि किस तरह से भारत के अंदर इंतशार की कैफियत इस वक्त बरपा है। वहाँ मिनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है, चाहे उसमें सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं या फिर निचली ज़ात के हिंदू हैं, उनके साथ भी जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। इन हालात को डिस्कस किया जाएगा और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखने का कहेंगे, उनसे मौजूदा सूरत हाल जानेंगे, कश्मीर की बैनुल-अक़वामी खामोशी की वजूहात जानेंगे और इसके साथ साथ बात होगी गासिब भारत के अपने मुल्क के अंदर इंतशार की कैफियत के हवाले से। ओवरऑल ख़त्ते पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ओवरऑल दुनिया क्या फेस कर रही है या फिर आने वाला वक्त क्या इंडिकेट कर रहा है, कितना अलर्ट रहने की ज़रूरत है, इस पर भी हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। आगाज़ में मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे, देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और फिर मुलाकात कराएंगे मेहमानों से जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। जी कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 32 और मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया जा रहा है।
جی مौसम کی صورتحال آپ نے جانی اور اب ملاقات کرائیں گے آپ کے اپنے مہمانوں سے جن سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. کشمیر کی موجودہ صورتحال کو ڈسکس کریں گے. آنے والا وقت کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے, کیا الرٹس ہیں, کیا انڈیکیشنز ہیں, ان کو جاننا سمجھنا کتنا ضروری ہے. اس پر بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں ان کو, ان کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں جوائن کریں سید یوسف نسیم صاحب, مرکزی رہنما ہے کل جماعتی حریت کانفرنس سے آپ کا تعلق ہے. خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ نسیم صاحب آپ کے آنے مائی کا. پلیجر. آج کے دوسرے مہمان پروفیسر آصف رسول صاحب, آپ سب ان کو جانتے ہیں, ہمارے مختلف پروگرامز میں آتے رہتے ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آصف صاحب, خیریت سے ہیں؟ آصف صاحب کے ساتھ آج کے ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. زمان باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ. گفتگو کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے نسیم صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی, کشمیر کی جب ہم موجودہ صورتحال کی بات کرتے ہیں تو موجودہ صورتحال ڈیفینیٹلی انڈیکیٹ کرتی ہے 5 اگست 2019 سے لے کے اب تک کے حالات جو کہ کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے. فرمائیے گا. میں تھوڑا سا اس سوال کو ایسے لوں گا کہ ہندوستان پچھلے 72 سال میں بالعموم اور پچھلے 30 سال سے بالخصوص جو غیر اعلانیہ جنگ کشمیریوں کے ساتھ شروع کر رکھی ہے, وہ ڈریکونین لاز کے ذریعے, ہماری قیادت کی گرفتاریوں کے ذریعے, خواتین پر تشدد کے ذریعے, بچوں کو ان کے حقوق ان سے چھیننے کے ذریعے, بلکہ ان کی آنکھوں کی روشنی تک چھیننے کے ذریعے, اور پھر تمام میڈیا پر جو قدغن لگی ہے جس کا تذکرہ آپ نے انٹرو میں کیا, تو اس سب کے باوجود سچ بات یہ ہے کہ بھارت یہ جنگ اصولی طور کشمیر میں ہار چکا ہے. بالکل ایسے. اب اس نے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کے جو اپنے آئین کی, بین الاقوامی قوانین کی, پاکستان کے ساتھ شملہ ایگریمنٹ, تاشکند ایگریمنٹ, لاہور ڈکلیریشن, کشمیریوں کے ساتھ مہاراجہ ہری سنگھ نے جو عارضی مشروط الحاق کیا تھا تابع مرضی رائے شماری کے, اس کی, ان تمام چیزوں کی خلاف ورزی کی. صحیح. اور اس خلاف ورزی کے بعد اپنی آئین کی خلاف ورزی کی. 35A جو ڈیفینیشن ہے, ڈیفائن کرتا ہے کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, جس میں یہ 1964 تک تھا کہ وزیر اعظم ہند بھی اگر کشمیر کو وزٹ کرے تو کشمیر گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی تھی, اور لکھن پورہ میں چیک پوسٹ تھا. صحیح. پھر ہندوستانی کوئی داخل ہو سکتا تھا. تو آج یک جنبش قلم مودی سرکار نے 35A کو بھی ریموو کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے آپ کی شناخت, آپ کے تمام حقوق چھین لیے, اور 370 آرٹیکل جو ان کی کانسٹیٹیوشن کا تھا وہ ایک عارضی الحاق کے بعد ایک گارنٹی دی تھی انڈیا نے کہ 3 چیزیں ایسی ہوں گی جس کو ہم لوگ آفٹر کریں گے, باقی کشمیری جو ہیں وہ اندرونی طور تب تک خود مختار رہیں گے جب تک کشمیر میں رائے شماری نہیں کی جاتی. تو یہ سب چیزیں انہوں نے, جس طرح پہلے کشمیر کے اندر جو ڈریکونین لاز, آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ یا پبلک سیفٹی ایکٹ کے ذریعے رول کیا جاتا تھا تھرو ملٹری, not through justice, not through assembly, not through district magistrate, DC, یہ نہیں, وہاں پہ تمام پاورز جو ہیں وہ گن مین, a soldier can arrest anybody, can kill anybody, he is not answerable to anybody. تو یہ اس قسم کے قانون نافذ کر کے انہوں نے کشمیر کی اس آزادی کی تحریک کو کچلنے کی کوشش کی. ان سب میں جب وہ ناکام ہوا تو اس کے بعد پھر اس نے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ 5 اگست 2019 کو اس نے جو آپ کی ریاست, وہ ریاست جس کی راج ترنگنی تاریخ ہے جو ہندوستان سے بھی پرانی ہے. پاکستان تو ماشاءاللہ ابھی 72 سال کا ہوا ہے, ہندوستان, متحدہ ہندوستان کی ہسٹری سے بھی کشمیر کی ایک الگ ہسٹری ایز اے اسٹیٹ کے چلی آ رہی ہے. اس سب کو ختم کر کے یونین ٹیریٹریز میں, 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر کے کشمیر کو تقسیم کیا گیا. ایک تو یہ کیا اس نے, دوسرا یہ کہ جتنی بھی آپ کی حریت کی عادت تھی جس میں ہمارے 2nd لائن 3rd لائن نوجوان ساتھی, 92 سالہ سید علی شاہ گیلانی صاحب ہو, میروائز عمر فاروق صاحب ہو,
تو شبیر احمد شاہ دیگر کئی ہماری خواتین آسیہ اندرابی جی ان کی کولیگز ان سب کو جیلوں میں بند کر دیا گیا تاکہ یہ جو بارش نے وہاں ایکشن کیا اس کے ری ایکشن میں لیڈر جو ہیں وہ اپنی قوم کو لیڈ نہ کر سکے. پھر جب آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی آج کی ڈیٹ کی کا پوچھا تو میں عرض کروں کہ ایک تو لاک ڈاؤن اب دنیا نے دیکھ لیا, امریکہ نے بھی دیکھ لیا, یورپینز نے بھی دیکھ لیا, جو شاید 15-20 دن یا مہینے کا لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکے. پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات آئی اور پھر اوپن کرنے کی بات آئی. لیکن آپ اندازہ کریں یہ جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے کشمیر کا, یہ اس سے ٹوٹلی مختلف ہے. وہ اس لیے مختلف ہے کہ 9 لاکھ فوج اور ایک فوجی بندوق لے کے آپ کے دروازے پر کھڑا ہے. یعنی آپ کے گھر کو انٹراگیشن سینٹر میں اور جیل میں تبدیل کیا گیا ہے. آپ اپنے محلے میں بھی موو نہیں کر سکتے, آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے, آپ اپنے کسی عزیز و اقارب کے جنازے میں نہیں جا سکتے جب تک آپ متعلقہ ایس ایچ او سے یا جو گیٹ پر آپ کا ڈیوٹی دے رہا ہے سنتری اس سے آپ پوچھیں گے کہ ہمارے گھر میں خدا نخواستہ یہ مصیبت ہوئی ہے یار ہمیں کچھ کرنے دو. تو اس قسم کا لاک ڈاؤن کشمیری پچھلے 1 سال اور 1 ہفتے سے دیکھ رہے ہیں. ان ساری مصائب اور ان ساری تکالیف کے باوجود میں یہ بات وثوق سے آپ سے کہوں گا, ایک کارکن تحریک آزادی کی حیثیت سے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ کشمیریوں کو اس عمل ہندوستان کے نے, مودی کے نے, اس کی ہندوتا ڈاکٹرین نے, اس کے اکھنڈ بھارت کے خواب نے, اس کے نہر سیریز اور پھر وہاں سے سنگاپور تک سب پر اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول کی جو خواب بی جے پی اور جنتا دل اور کیا نام ہے ان کا جن سنگھ اور دیگر جو وہاں ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو 1924 سے کام کر رہی ہیں, ابھی ہندوستان آزاد ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک ہندو اسٹیٹ بنانے کے لیے اسرائیل طرز پر وہ چل رہے تھے. ان کا ہیڈ مودی تھا جو آج وزیر اعظم ہے بدقسمتی سے اس ملک کا. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود اس سارے عمل نے کشمیری کو ایک کر دیا. جو کشمیری کل تک ہندوستان کا ٹاؤٹ میں گونگا بنا ہوا تھا اقتدار کی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے, تو لیکن آج کی ڈیٹ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج کشمیر کا ڈوگرا, کشمیر کا پنڈر, کشمیر کا بدھسٹ اپنی شناخت کو گم ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا. وہ سب ایک پلیٹ فارم پر موجود ہے. آج اختلاف رائے ہو سکتا ہے سیاسی, پروسیجر میں, پروسیس میں ڈفرینسز ہو سکتی ہیں, لیکن کشمیریت پر کوئی کشمیری کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, اسی کو ہم جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. آصف صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس ڈسکشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو سٹارٹ کروں گا کہ یہ جو چھوٹی سی اپیرنٹلی ایک امینڈمنٹ نظر آتی ہے نا آرٹیکل 370 اور پھر آرٹیکل 35 کی, لیکن اب یہ اپیرنٹلی, لیکن اس کے اندر اتنے زیادہ انڈیا نے اپنے مضمون مقاصد رکھے ہوئے ہیں اور وہ اپیرنٹلی تو نظر آ رہا تھا کہ بہت لمبا ٹائم لگے گا, لیکن یہ کووڈ-19 کی آڑ میں اس نے اتنے ایکسٹریم پہ, یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک اینگری بل نظر آ جانا, اور جس طرح سر نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ ہندواتا والا پاپولسٹ یہ جو سسٹم, اور وہ بھی اتنا ڈریکونین اور نیگیٹو باہر آ رہا ہے کہ اس کے اب جب انہوں نے یہ کیا تو انہیں 2-3 چیزوں کا ڈر تھا کہ ایک کشمیر سے آواز اٹھے گی. اب اس میں 3 اسپیکٹ تھے. نمبر 1 ایک پرو انڈین لوگ تھے, پرو پاکستانی تھے, اور تیسرے نیوٹرل قیادت تھی. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ یہ تینوں ایک پیج تھے. یہ جب وہ 2 آرٹیکل کو ریموو کیا گیا, یہ تو بڑی کلیئر ہے. اور سر نے ایک اور بھی ایڈ کر دیا کہ جو دوسری مطلب نیشنلٹیز کے لوگ ہیں وہ بھی اس پہ بڑے کلیئر ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر کے اندر سے جو آواز آئے گی اس کے اوپر اتنا شدید ڈریکونین, اور اب ہم اس کو بڑا اچھا کمپیریزن کر سکتے ہیں اس طرح کہ لاک ڈاؤن سے ہمارا یہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا. میرے گھر کے سامنے کوئی بندوق والا نہیں کھڑا تھا, اور اس میں صرف ایک ایگزامپل جو کل کسی نے آرٹیکل میں لکھی تھی اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ جو ایک بندہ بہت اچھا بزنس مین تھا اور اب وہ اس لیول پہ آ گیا ہے کہ وہ اپنے مطلب گھر کے سامنے سبزیاں اگا کے اس نے ریڈی لگائی ہوئی ہے. دیکھیں معاشی طور پہ کرش کر دیا, معاشرتی طور پہ آپ نے کرش کر دیا. پھر انہیں سیکنڈ تھا کہ انڈیا کے اندر سے آواز آئے گی, لیکن وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پاور پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لیول تک تو بولتے ہیں لیکن اس سے آگے وہ نہیں بول رہے کیونکہ انہوں نے پالیٹکس بھی بچا کے رکھنی ہے. اور دوسرا یہ جو ہندواتا آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں, بہت ساری ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ لوگ اپنی ٹانگیں توڑوا بیٹھتے ہیں, اپنی جان سے 8 دو بیٹھتے ہیں, تو 1 سیکنڈ اس کے اوپر بھی ان کا یہ رکھا ہوا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ بالکل پیور مادی دور ہے. وہ پرانا دور ختم ہو گیا کہ جس میں بہت سارے کنٹریز جنون ہیں, سب
وہ ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں چینجز آ رہی ہیں اور اس کے حوالے سے بھی جو رد و بدل ہو رہا ہے, پوری بساط چینج ہو رہی ہے اس کے اکارڈنگلی. اور پھر کچھ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ممالک میں سے 2-3 نے صرف, ملائیشیا نے تھوڑا بہت کیا, اس کو وہ پام والا بھی افیکٹ ہوا, لیکن پھر بھی مہاتیر نے, اور ابھی بھی کل پرسوں کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں اس کے اوپر سچ کے اوپر میں بولوں گا. پھر اردوان کا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایون جو ہوتا ہے نا فیور والے, کہ ہم نے اسرائیل کو یہ نہیں دیکھا کہ اس نے انڈیا کے فیور میں دے دیا ہو کہ بالکل ٹھیک کا ہے, مطلب اس میں بالکل وہ خاموش ہیں اور اس میں بہت زیادہ یہ سفر کر رہے ہیں. اور اب تو جس طرح ہم لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ مطلب کتنا زیادہ, تو اس پہ میرے خیال میں اس وقت جو کرنٹ سیناریو ہے نا, اس کے اوپر واقعی ایکشن, اور پاکستان اپنی اس کے اوپر جو اپنی کیپیسٹی میں کوشش کر سکتا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ, مطلب اصل میں ہمارا مسئلہ ہوا ہے ہمارا. ہم کتنے دیکھیں نا, لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ چڑھ دوڑو والی کہانی نہیں کر سکتے. آپ پوری پچھلی ہسٹری اگر دیکھ لیں نا جنگوں کی, تو جب سیکنڈ ورلڈ وار میں جتنے یورپین کنٹریز وہ بالکل معاشی طور پہ بالکل فارغ ہو گئے تھے. رشیا افغانستان سے اس لیے نہیں کہتے کہ ہار گیا تھا, رشیا اکنامکلی سسٹین نہیں کر سکا. اب ہمارے پاس کیا کھلانے کے لیے ہمارے پاس مسائل ہیں ابھی, تو ہم کیا فوراً, وہ ایک پریکٹیکل چیز نہیں ہے, اور آگے پریکٹیکل سیاست ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں انٹرنلی طور پہ ہم جتنا اپنے طور پہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, جس طرح ابھی ہمارے یہاں میڈیا ہے, لوگ ہیں, اس طرح ابھی میں ایک بندے سے بات ہو رہی تھی کہ پروٹیسٹ کے حوالے سے لوگ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کی جس طرح ایک, کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں نا انڈیا نے یا تو ہوتا کہ وہ 1-2 موو کیے ہوتے, کمپلیٹ وائلیشن. یو این او کو دیکھیں جس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا تھا, وائلیشن ہے. اچھا پھر باقی اوور آل جتنا انہوں نے اپنے حساب سے کرنا تھا, اور وہ ابھی تک اس میں جا رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہی اس کو تناظر میں اگر دیکھیں نا, جس طرح جب پاکستان آزادی کتنی بڑی نعمت ہے, اب ہم دیکھتے ہیں جب میں پاکستان کا پورا لٹریچر دیکھتا ہوں نا, اس بیک گراؤنڈ میں لکھا ہوا کہ ایک فیملی ہے, اس کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا, اس ماں کے اندر ایک امید تھی کہ کسی دن پاکستان بنے گا, میں جاؤں گی. کسی باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا, لیکن اس وقت انہوں نے سرنڈر نہیں کیا, انہیں ایک ہوپ تھی. اور میرے خیال میں کشمیر میں بھی یہ جتنے مرضی کیا کچھ انہوں نے نہیں کر لیا. اجتماعی قبریں آپ کو اویلیبل ہیں, آپ نے پچھلے 1 سال کا صرف بچیوں کا یہ ایک ریپ والا نکال لیں, پھر جو بچوں کو مارا گیا ہے, جو وہ بلٹس فائر کیے گئے ہیں, ایکسٹریم کر دیا. لیکن سلام ہے ان کے اوپر کہ وہ سرنڈر نہیں کر رہے ہیں. لیکن ایک ان کے اندر ہوپ ہے, اور انشاءاللہ اس ہوپ کے اوپر کچھ نہ کچھ پازیٹیو بالکل ہوگا, ضرور ہوگا. زمان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ بالکل, ایک تو آپ کے ٹاپک ایکچولی میں سٹارٹ اس طرح کروں گا کہ جس طرح انڈیا نے 370 اور 35A کو ختم کیا, بیسکلی اگر آپ مودی کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں تو وہ اسرائیل ٹائپ سیٹلمنٹس جو ہیں ان کی بات کر رہا ہے. جس طرح فلسطین کے اندر جو فلسطینیوں کے علاقے تھے وہاں پہ یہودی بستیاں بنائی گئی اور لوگوں کو آباد کیا گیا, اور آہستہ آہستہ وہاں پہ جو ڈیموگرافی ہے ٹوٹلی وہ فلسطین کی اس وقت چینج ہو چکی ہے. اسی طرح کی سیٹلمنٹ جو ہے مودی جو ہے وہ کشمیر کے اندر کرنا چاہ رہا ہے, آؤٹ سائڈ کشمیر کے جو لوگوں کو وہاں پہ وہ بسانا چاہ رہا ہے, تاکہ ان فیوچر اگر کوئی پلیبیسائڈ کی بات ہو تو وہاں پہ اتنی تعداد جو ہے نا نان کشمیریوں کی ہو جائے کہ ان کو وہ اس ثواب رائے جو ہے اس کے اندر وہ کوئی مسئلہ نہ ہو. اگر پھر اس کو تھوڑا سا اگر آپ پاس میں دیکھیں تو ایک اس کا ایلیمنٹ جو کہ وہ بہت خطرناک ہے, اس پہ بہت کم بات ہو رہی ہے, مگر ہمیں اس پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ دیکھتے ہیں سربیا بوسنیا ہرزیگوینیا میں کیا ہوا. وہاں پہ جو مسلمانوں کی تعداد پہلے زیادہ تھی, وہاں پہ سربوں کو لایا گیا, عیسائیوں کو وہاں پہ لایا گیا, اور پھر وہاں پہ ایک میس قسم کی جو ایتھنک کلینزنگ کی گئی. تو اگر یہ سچویشن اسی طرح رہی, اور ہندوتوا کا جو پرچار اس وقت ہو رہا ہے, اور کا کی صورت میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے انڈیا کے اندر وہاں پہ جو موب لنچنگ ہو رہی ہے, جہاں جس کا دل کرتا ہے مسلمانوں کو پکڑ کے, سکھوں کو پکڑ کے, یا عیسائیوں کو مارنا شروع کر دیا جاتا ہے. تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا مودی جو ہے اس کا اپنی مینٹیلٹی جو ہے وہ اب کشمیریوں کی جو ایتھنک کلینزنگ ہے اس کی طرف جا رہی ہے, تاکہ وہ ڈیموگرافی کو چینج کرے, اور اس کے بعد جو وہاں پہ جو ایک تعداد ہے کشمیریوں کی وہ ایتھنک کلینزنگ کے ذریعے کم کی جائے. جہاں تک بات آپ انٹرنیشنل خاموشی کی کرتے ہیں, مجھے تھوڑا سا آپ کی اس رائے سے اختلاف ہے. مودی کے جو ایکشنز ہیں جو آپ کو 5 اگست کے بعد نظر آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے کشمیر کا جو ایشو ہے ایک دفعہ پھر وہ انٹرنیشنل ارینا کے اندر آ گیا ہے.
اور جو خاموشی کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا جو پاکستانی میڈیا ہے اس کے اندر زیادہ خاموشی ہے ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل میڈیا. کشمیر کے اندر جو سب سے زیادہ اچھے آرٹیکلز جو آپ کہہ لیں کہ ریسرچ سٹوری جو پچھلے ایک سال کے اندر پبلش کی گئی ہیں وہ آپ کو نیو یارک ٹائمز کے اندر نظر آئیں گی, آپ کو واشنگٹن پوسٹ کے اندر نظر آئیں گی, آپ کو الجزیرہ کے اوپر نظر آئیں گی, آپ کو TRT کے اوپر نظر آئیں گی. وہ لوگ بات کر رہے ہیں کشمیریوں کی پرسنل کہانیوں کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کو جو کشمیری ریزسٹنس ہے, جو آن سٹریٹ لوگ ہیں, جو کشمیری فوٹوگرافرز نے اس سارے لاک ڈاؤن کے اندر تصویریں, جبکہ ٹوٹل کمیونیکیشن بلیک آؤٹ تھا مگر اس کے باوجود انہوں نے تصویریں بنائی, پھر سفر کیا کسی ایسی جگہ پہ اپنی لائف کو رسک میں لیتے ہوئے کہ جہاں پہ انٹرنیٹ تھا, اور اپنی سٹوریز انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچائی. تو اس پہ بات ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ایئر اگست کے اندر جب 16 اگست کو کشمیر 50 ایئرز کے بعد دوبارہ UN کے اسپیشل سیشن کے اندر ڈسکس کیا گیا. ٹھیک, اسی کو ہم مزید ڈسکس کریں گے. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.